बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट नबीला सैयद और मैं आपका खैर मक़दम करती हूँ आपके प्रोग्राम सेहत एक नेमत में। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत अबू तलहा बिन सहल अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स किसी मुसलमान की मदद से ऐसे मौके पर हाथ खींच ले जब उसकी इज़्ज़त पर हमला हो रहा हो और उसकी आबरू को नुकसान पहुंचाया जा रहा हो, तो अल्लाह ताला उसको ऐसे मौके पर अपनी मदद से महरूम रखेगा जब वो अल्लाह ताला की मदद का ख्वाहिशमंद होगा और तलबगार होगा। और जो शख्स किसी मुसलमान की ऐसे मौके पर मदद करे और हिमायत करे जबकि उसकी इज़्ज़त पर हमला किया जा रहा हो और आबरू को नुकसान पहुंचाया जा रहा हो, तो अल्लाह ताला ऐसे मौके पर उसकी मदद फरमाएंगे जब वो उसकी नुसरत और ख्वाहिशमंद और तलबगार होगा। तो ऐसे मामलात हमारे सामने बहुत से आते हैं कि हमारे पास अल्लाह ताला हमको मौका देता है कि ऐसी कोई सिचुएशन हमारे सामने आती भी, चाहे वो घर में हो या बाहर हो, कि कुछ ऐसा हो रहा होता है और वो चीज़ हमारे हक़ में होती है, हमारे हाथ में होती है कि हम अगर चाहे तो उसको हम रोक सकें या रुकवा सकें। पर आज के माहौल की वजह से बहुत से लोग खामोश हो जाते हैं ये सोच कर कि हम किसी के भी बातों में या किसी की कोई भी छोटी सी लड़ाई में, किसी की बहस में हम क्यों अपने आप को उसमें दाखिल करें। सब यही कहते हैं कि अपने काम से मतलब रखें आप लोग और वो जो कर रहे हो करें, चाहे वो रास्ते पे हो रहा हो, किसी के साथ ज़्यादती हो रही हो। अच्छा, ज़्यादती से मुराद या फिर हमला या इज़्ज़त पे हमले से मुराद ये नहीं होता है कि कोई किसी से बदतमीज़ी कर रहा हो रास्ते पर या घर पर। बहुत सी बातें जैसे किसी कोई किसी मजाक में, हम घर में एक माहौल होता है दावतों वाला और उस एक मजाक में कोई इंसान जो बहुत मजाकिया होता है और वो इस बात से बच जाता है क्योंकि उसको मजाक करने की आदत होती है, तो वो किसी का दिल दुखा बैठता है अपनी बातों से। या चाहे वो अपनी बहन हो, अपनी बीवी हो, अपना शौहर हो, अपने माँ बाप हो या अपने दोस्त रिश्तेदार अहबाब हो, कोई भी हो सकता है उस वक्त। तो ये इस हदीस से ये मुराद है कि आप ऐसे नहीं कि आप किसी के साथ अज़मत दरी कर रहे हो या फिर हम उसकी इज़्ज़त के साथ खेल रहे हो तो हमें उसे रोकना है, बल्कि अगर कोई अपनी ज़ुबान से भी किसी की बेइज्जती कर रहा हो, नाहक किसी को परेशान कर रहा हो। कभी कभी रास्ते पे ऐसा होता है कि अपने ही लोग हमें हंस देते हैं हमारे ऊपर या कोई मजाक उड़ा देता है, तो हमें चाहिए कि अल्लाह ने हमको ज़ुबान दी है तो हम उनको उस चीज़ के लिए मना करें कि ये चीज़ मना फरमाई गई है और इससे बहुत ही बुरा असर हो सकता है और अल्लाह ताला नाराज़ हो सकते हैं। तो हमें सिर्फ हिम्मत दिखाने की ज़रूरत है कि हम इन चीज़ों, क्योंकि यही एक ऐसी चीज़ है कि जब घर में ऐसी कोई दावतें होती है, कोई महफ़िलें जमती है, तो वहाँ पे मजाक और मस्ती के नाम पे लोगों का दिल तोड़ा जाता है और हम महज इसलिए खामोश होते हैं कि हमारी कोई बात उनको बुरी नहीं लग जाती है। देखिए, वहाँ पे खामोश होने का नतीजा ये हो जाता है कि जिस इंसान को बुरा भला कहा गया है, किसी इंसान पे तोहमत लगाई गई हो, तो और उस वक्त उसका कोई साथ नहीं देता है, तो इसके अंजाम में ये होता है कि जिस इंसान को बोला गया है और उस महफ़िल में किसी ने उसके लिए आवाज़ नहीं उठाई, तो वो ज़हनी तौर पे और दिमागी तौर पर दिमागी शिकार बन जाता है, ज़हनी बीमार बन जाता है। फिर वो घर जाके ये सोचता है कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मेरी से कोई गलती भी नहीं थी और किसी ने, इतने लोग बैठे हुए थे, इतने लोग खड़े हुए थे, पर किसी ने मेरा साथ नहीं दिया उस वक्त। तो आप सोचिए, हम लोगों ने उनका साथ नहीं दिया, पर अल्लाह ऐसे बंदों का साथ देता है। तो ये हमारे हाथ में है कि अगर हम ऐसा कुछ देखें जो लोगों के एतबार से या हमारी नज़र से, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज़ गलत हो रही है, तो हमें बेशक अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। फिर चाहे वो कोई घर का बड़ा अफराद ही क्यों ना हो या कोई बुज़ुर्ग ही क्यों ना हो या कोई बच्चा ही क्यों ना हो,
تو ایک طریقے سے ایک اچھے لہجے میں ہم اسے منع کر سکتے ہیں کہ دیکھو اسے چیز پسند نہیں آ رہی ہے یا جو تم کہہ رہے ہو وہ غلط ہو. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ساس کبھی محفل میں کسی بہو کو کچھ کہہ دیتی ہے یا اپنی بہو کو کہتی کہ تمہاری بہو تو بہت اچھی ہے. ایسے باتیں ہوتی ہیں تو اس وجہ سے کسی اور بہو کا دل ٹوٹ جاتا ہے. کبھی داماد کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اگر 4 لوگ اگر بیٹھے ہوں اور اس میں سے آپ کو لگ رہا ہے کہ کسی کے ساتھ جو یہ باتیں تہمت لگائی جا رہی وہ صحیح نہیں ہے تو آپ اسے روک سکتے ہو. آپ اس نیت سے اگر روکو گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ کو ضرورت ہوگی تو اللہ آپ کے ساتھ وہاں ہوگا, وہ مددگار ہوگا. تو یہ ایک چیز آپ ضرور خیال رکھیں کیونکہ اس سے آپ ایک انسان کو دماغی بیماری سے بچا سکتے ہو اور ان کو ایک اسٹریسفل لائف سے اس کو بچا سکتے ہو. ذہنی جو تناؤ ہوتا ہے وہ بہت ہی خطرناک ہوتا ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم ہوتے تو بھرے گھر میں ہیں, ہر کوئی ہوتا ہے ہمارے ساتھ, ماں باپ ہوتے ہیں, رشتہ دار ہوتے ہیں, جوائنٹ فیملی بھی ہوتی ہے, دوست ہوتے ہیں, لیکن پھر بھی ہمارے دماغ میں اتنا اسٹریس ہوتا ہے کیونکہ ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ کون سی بات کس کی کب بری لگ جائے. تو کوشش کیے کہ آپ کی نظر میں اگر ایسا کوئی حادثہ گزرا ہے تو آپ اپنی آواز ضرور اٹھائیں اور اس چیز کو روکے ضرور کہ جو چیز ہو رہی ہے وہ غلط ہو رہی ہے, اور اسے دین کے بارے میں بتائے, اس کو حدیث کے بارے میں بتائے کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ اللہ کی مدد آپ تک آئے اور اللہ آپ کا ساتھ اس وقت دے جب کوئی آپ کا ساتھ نہیں دے رہا ہو تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی آواز بڑھائیں. چلے اس حدیث کے بعد ہم اپنا پروگرام شروع کرتے ہیں. تو لاسٹ ہفتے میں نے بہت سی ایسی باتیں بتائی تھی اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ کہ آپ لوگوں نے اس پہ ضرور عمل کیا ہوگا. تو چلے ابھی جو موسم آیا ہے یہاں پر ہر جگہ پہ ٹھنڈی اور گرمی کی وجہ سے سردی زکام ہو رہا ہے, بچوں کو بہت پریشانی ہو رہی ہے, بڑوں کو پریشانی ہو رہی ہے, اور وہیں پہ ہے فیور کا جو ہے ہر طرح پہ چرچا چلا ہے ابھی کہ ہے فیور ہوتی. دیکھیے اگر ایک آسان سا نسخہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اگر آپ ہے فیور سے بچنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے جو آپ یہ جو ہم اپنے ناک کے بال جو ہم اس کو نکالتے ہیں, جو ٹرم کرتے ہیں, وہ بند کر دیجیے آپ, کیونکہ ناک کے جو بال ہوتے ہیں وہ ایک مخصوص وجہ سے اللہ نے ہم کو دیا ہوا ہے. یہ جو چیز ہے یہ گندی جو ہوائیں ہوتی, جو رطوبت والی ہوائیں ہوتی, اس کو آنے سے روکتی ہے. لیکن جب ہم بارش بہت زیادہ ہوتی ہے اور ہم درخت کے سائے میں کھڑے ہوتے ہیں تو وہ بارش اتنی تیزی سے ہم تک نہیں پہنچتی ہے, طوفانی ہوا چل رہی ہو یا کچھ بھی ہو, لیکن اگر ہم کسی بھی درخت کے آڑ میں جا کے کھڑے ہو جائے تو وہ پانی ہم تک نہیں پہنچتا ہے. وہ چھینٹے پڑتے ہیں پر وہ اور زیادہ ہمارے نقصان نہیں پہنچاتا. اسی طرح یہ جو بال ہے ناک کے, وہ ہر خراب جو ہوا ہے اس کو اندر آنے سے ہم تک بچاتی ہے. اور یہ جو ہے فیور کا جو شروعات ہوتی ہے, جو شروعات اسی کی وجہ سے ہوتی ہے. تو اگر آپ دیکھیں گے بہت سے لوگوں کو یہ چیز ہوتی بھی نہیں ہے. جو لوگ اپنی ناک کے بال نہیں ٹرم کرتے, نہیں نکالتے ہیں, ان کو کبھی یہ پریشانی نہیں ہوتی ہے. آپ کبھی بھی دھیان دیجئے اس بات کا. لیکن جن لوگوں نے اکثر یہ کیا ہوتا ہے کہ وہ صاف کر رہے ہوتے ہیں, اس کو ٹرم کر رہے ہوتے ہیں, تو انہی کو ہے فیور کی تکلیف ہوتی ہے. تو سب سے اول چیز یہ ہے کہ آپ پہلے یہ کرنا چھوڑ دیں انشاءاللہ, اس سے آپ کی آدھی پریشانی انشاءاللہ دور ہو جائے گی. تو یہ ایک مسئلہ ہے. اچھا, ہے فیور کے لیے آپ کو پینا کیا ہے؟ یہاں پہ دوائیاں بہت ہوتی ہے پر اثر کچھ ہوتا نہیں ہے. کچھ وقت کے لیے آرام ضرور ہوتا ہے لیکن پھر شروع ہو جاتا ہے. تو اس سے بہتر اس سے بچنے کے لیے آسان نسخہ یہ ہے کہ آپ جب بھی چائے کا استعمال کریں, جب بھی آپ کوئی ہاٹ ڈرنک پی رہے ہو, چائے, بہت سے لوگ جو چائے کے شوقین ہوتے ہیں یا کافی کے شوقین ہوتے ہیں, تو آپ اپنی چائے یا کافی میں اگر دار چینی کا پاؤڈر فریش والا بنا کے اس میں ڈال کے پیئے تو یہ آپ کے ہے فیور کے لیے بہت مفید ہوگا. تو اس کا استعمال آپ دن میں 2 سے 3 بار کر سکتے ہو. تو یہ چائے کے ساتھ آپ زیادہ نہیں پی رہے ہو تو آپ گرم پانی کے ساتھ بھی اس کا استعمال کر سکتے ہو. تو دار چینی سے بہت فرق پڑتا ہے. اس کے علاوہ ناک آپ کی بند ہوتی ہے, پورا سر جام ہو جاتا ہے, اور بہت خراب برا ایکسپیرینس ہوتا ہے جن لوگوں کو ہے فیور ہوتا ہے. وہ باہر نہیں جا سکتے ہیں کیونکہ ہوائیں اڑتے ہیں, وہاں پہ جو بھی چیز اڑتی ہے, جراثیم اڑتے ہیں, جو بھی پھول پتے جو اڑتے ہیں وہ ناک میں جاتے ہیں, ناک کے ذریعے وہ ہم تک پہنچتے ہیں.
اس وجہ سے ہم کو یہ سب چیزیں جو سائیڈ ایفیکٹ ہے وہ ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو بہتر ہے کہ ابھی تو اتنا اچھا اللہ نے موقع خود ہی دیا ہے کہ ہم فیس ماسک پہنتے ہیں, تو اس چیز سے ہم ضرور بچ سکتے ہیں. ورنہ باقی وقت پہ بھی جن کو ہے فیور کی شکایت ہوتی تھی وہ اپنے جو منہ کو ہے وہ کپڑے سے یا دوپٹے سے یا باندھ لیا کرتے تھے, تاکہ وہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں جو اڑ رہی ہیں ہواؤں میں جو ہوتے ہیں وہ ہماری ناک تک نہ پہنچیں. دیکھیے اس کا ذریعہ بھی ناک کے نتنوں سے ہو کر ہی جاتا ہے, تو سوچے اگر آپ اس کو ہاتھ ہی نہ لگائے تو آپ کتنی آرام سے ہے فیور سے بچ سکتے ہو. اس کے علاوہ اگر آپ کی بہت زیادہ زکام ہو, آپ کی ناک بند ہو, تو آپ دہکتے کوئلے میں سے کوئلہ آپ نے گرم کر لیا ہو, ایک چھوٹا کوئلہ ہو, 2 ہو, اور اس میں ہری الائچی اس میں ڈال کے اگر اس میں آپ بھاپ لو ناک میں, تو اس سے بھی آپ کو بہت فرق پڑ سکتا ہے. تو یہ 2-3 چھوٹی چھوٹی ایسے نسخے جس کا استعمال آپ گھر میں روزانہ کر سکتے ہیں یہ ہے. اس کے علاوہ آپ دن بھر میں ایک قہوہ بنا کے رکھ سکتے ہیں جو آپ پورے دن میں 2 سے 3 بار اس کا استعمال کر سکتے ہو. تو وہ بنا کے آپ ایک تھرمس میں رکھ لے, فلاسک میں رکھ لے, جب بھی آپ کو پینا ہے چائے نہیں پی کر, اگر چائے کے بدلے اگر چائے جو نہیں پی رہا ہے ان کے لیے یہ قہوہ بہت مفید ہے, اور اس سے کئی حد تک ہے فیور سے آپ کو نجات مل سکتی ہے اور چھٹکارا مل سکتا ہے. تو قہوے کے اندر آپ کو ڈالنا ہے, جیسے آپ نے 3 گلاس پانی لیا ہے تو اس میں 2 انچ کی دالچینی جو ہوتی ہے وہ اسٹک ڈالنا ہے آپ کو. اس کے علاوہ 4 لونگ ڈالنا ہے, 4 ہری الائچی ڈالنا ہے, ادرک ڈالنا ہے. اس میں ادرک کو جب بھی آپ ڈالیں اس کو کچل کے ڈالیں, بڑا جیسے آپ نے 1 انچ کا ادرک لے لیا وہ ڈال دیں آپ اس پانی کے اندر اور اس کو اچھا بوائل ہونے دیں. اس میں آپ کو ½ ٹی اسپون اجوائن بھی ڈالنا ہے اور 1/4 ٹی اسپون آپ کو کلونجی بھی ڈالنا ہے. کلونجی اس لیے کم ڈال رہے ہیں کیونکہ جب موسم گرم ہو بہت تو کوشش کریں کہ کلونجی ہم بہت کم استعمال کریں, کیونکہ وہ اس کی تاثیر بہت زیادہ گرم ہو جاتی ہے. اور اگر کسی کی جسم میں پہلے سے گرماہٹ ہو, بہت جلدی گرم ہو جاتے ہیں, جیسے نا چہرے پہ لالی آ جاتی دھوپ میں جانے سے, جلن شروع ہو جاتی ہے, ہونٹ سوکھ جاتے ہیں, تو یہ وہ لوگوں کو ہوتا ہے جن کو گرماہٹ کی پرابلم ہو, جن کی باڈی بہت جلدی ہیٹ اپ ہو جاتی ہے. تو ان کے لیے ہے کہ وہ کلونجی کا استعمال تھوڑا سا کم کرے. آپ بے شک لے سکتے ہو لیکن کم مقدار میں. تو یہ چیز ہو گئی ہے. اس کو اچھا آپ کو بوائل کرنا ہے. جب وہ 3 گلاس پانی ابل کر 1.5 گلاس ہو جائے, 1.5 کپ ہو جائے, تو اس کو آپ تھرمس میں ڈال دیں اور دن میں 3 بار جیسے ½ کپ آپ کو اس کا استعمال کرنا ہے. شہد کے ساتھ آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں. تھوڑا سا شہد, اگر بنا شہد کے بھی آپ کو لینا ہے تو کوئی پرابلم نہیں ہے, آپ بنا شہد کے لیں, بنا شکر کے لیں. لیکن اگر آپ میٹھا پسند کرتے ہو تو شہد اور کالے گڑ کے علاوہ کچھ اور استعمال نہ کریں. تو یہ آپ کے ہے فیور کے لیے ہے. تو اور اس کے علاوہ آپ جب بھی باہر سے آئے اور جب بھی آپ کو موقع ملے, آپ باہر جا رہے ہو اور آپ جیسے لوگ جا رہے ہیں اور گارڈن میں باغات میں بیٹھتے ہیں, پکنک منا رہے ہیں, تو اس وقت ایسا کرے کہ جب بھی آپ کو لگے کہ آپ کی ہم کو ناک میں ایک عجیب سی متلی جیسی ہوتی ہے, کھجلی جیسی ہوتی ہے, تو اس وقت ٹھنڈے پانی سے اپنی ناک کو صاف کر لیا کریں. اور اگر آپ بہت زیادہ دیر تک باہر ہے, پارک میں ہو بہت زیادہ وقت تک, تو ہر 2 گھنٹے میں آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے جو ناک میں ہے ناک صاف کیا کیجئے, پانی سے صاف کیا کیجئے, ٹھنڈے پانی سے یا پھر نمک کے پانی سے اور سرکے کے پانی سے آپ اس کا صاف کر سکتے ہو. تو یہ چیز کیا ہوگی کہ آپ کو جو ہے فیور جو ہوتا ہے, جو موسم کی وجہ سے جو آپ میں چینجنگ آتی ہے, انشاءاللہ وہ آپ کو نہیں آئے گی, کیونکہ آپ اس کی صفائی فوراً کر رہے ہو. تو انشاءاللہ اس سے آپ کو بالکل بھی اس چیز کا اثر نہیں ہوگا. تو یہ چیز کا بہت خیال رکھیں, کیونکہ ہم اپنی مستی میں یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم کو یہ چیز کبھی بھی آ کے پکڑ سکتی ہے. بچوں کو بھی یہ اثرات ہوتے ہیں, تو بچوں کے لیے بھی آپ ان کو بول سکتے ہو کہ ہر 2 گھنٹے میں آپ باہر کھیل رہے ہو تو آپ اپنی ناک جو ہے پانی لگا کے ناک کو صاف کر سکتے ہو. تو اس سے بھی آپ ہے فیور سے بچ سکتے ہو. تو اس کا استعمال آپ کو کرنا ہے. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہوا, کیونکہ یہاں پہ تو ہوا جو ہے وہ نظر آ جاتی کہ کوئی چیز اٹھ رہی ہے, کر رہی ہے. ناظرین ایک کال ہے, اس کے بعد میں انشاءاللہ اپنی بات کو پوری کرتی ہوں. السلام علیکم.
وعلیکم السلام جی. مجھے پوچھنا تھا کہ مجھے رات کو میری ٹانگوں میں بہت زیادہ درد رہتا ہے. اچھا جب تک نیند نہیں آتی میری ٹانگیں بیٹھ کر دباتی رہتی ہوں یا مساج کرتی رہتی ہوں. جی. بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے ان میں. اچھا ٹھیک ہے چلے اور میں اور کچھ دوسرا سوال، میرے سر میں بہت زیادہ دانے نکلتے ہیں. سر میں کہاں پہ؟ ہاں فور ہیڈ پر نکلتے کہاں پہ یا بال کے جی، اندر؟ درمیان میں اور پورے سر میں کبھی کبھی جو ہے نا دانے نکلتے ہیں، پھر ان میں خارش بھی ہوتی ہے، زخم بن جاتے ہیں کھرچنے سے. اچھا خارش ہو جاتی ہے. آپ بہت دوائیاں زیادہ لیتے ہو؟ شیمپو کوئی چیز اس کی کے لیے دوائیاں لیتے استعمال ہو آپ؟ کیا پر مجھے آرام نہیں آیا. اچھا تو آپ خارش کے لیے دوائیاں وغیرہ کچھ لے رہے ہو؟ گرم دوائیاں لیتے ہو کچھ؟ جی کچھ نہیں، میتھی جو ہے نا اس کا استعمال کرتی ہوں. نہیں آپ کوئی دوائیوں پر تو نہیں ہے نا؟ نہیں دوائیاں نہیں. الحمد شیمپو للہ. جو ہے نا میں استعمال کیے بہت زیادہ پر ان سے آرام نہیں آیا. اچھا تو مطلب آپ کے بالوں کے اندر بھی دانے آتے ہیں اور پورے مطلب چہرے کے آس پاس بھی آ رہے ہیں؟ جی چہرے پر کم آتے ہیں پر سر کے اندر، سر کے اندر سر زیادہ میں. آتے. اوکے جی ٹھیک ہے چلے انشاءاللہ میں بتاتی ہوں آپ کو. جی ٹھیک ہے، جی اللہ حافظ. حافظ. تو یہ مسئلہ ہے فیور کا ہے. تو چھوٹی موٹی جو چیزیں ہیں جو ہم کو صرف دھیان میں رکھنا ہے اور انشاءاللہ یاد رکھیے اس چیز سے بھی آپ کو نجات مل سکتی ہے، آپ کو راحت مل سکتی ہے اگر آپ ان چیزوں کا استعمال باقاعدگی سے کریں. اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ہم اس چیز کے لیے یوز ٹو ہو جاتے ہیں تو پھر ہمیں ہے فیور کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا. اس کے علاوہ اس موسم میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم گرم موسم میں ہم اتنی ٹھنڈی آئس کریم لے لیتے ہیں، جوس بنا کے پی لیتے ہیں، برف کا استعمال کرتے ہیں اور اس کے اوپر ہم گرم چیزیں بھی، گرم دودھ پی لیتے ہیں، کافی پی لیتے ہیں چائے. اس کی وجہ سے بچے بہت بیمار ہو رہے ہیں. ان کو کف اور بخار، سر کا درد بچوں کو ہو رہا ہے. تو آپ اس چیز کا بھی بہت خیال رکھیں. ناظرین ایک کال ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی میرا سوال ہے، میری بیٹی کے پیٹ میں درد ہوتے کھانے کے بعد، بلوٹنگ ہوتی ہے اور پیٹ سوج جاتا ہے، پھر سارا دن درد رہتا ہے نا. اچھا آپ کی بیٹی کے پیٹ میں درد ہوتا ہے کھانا کھانے کے بعد؟ جی ایج کیا ہے ان کی؟ اس کی ایج 31 ہے. 31 ہے. پیٹ میں اور درد پیٹ ہوتا ہے؟ سوج جاتا ہے، اتنا سوجا ہوا ہے کہ اس کو خود فیل ہوتا ہے. کہتی ہے کھانے کے بعد مجھے بھوک لگتی ہے لیکن میں کھانا کھاتی ہوں پھر مجھے تکلیف شروع ہو جاتی ہے نا. سوجن آ جاتی ہے اس میں؟ جی اچھا چلے ٹھیک ہے انشاءاللہ میں بتاتی ہوں آپ کو. ناظرین تو بچوں کا اس چیز کے لیے بچے زیادہ بیمار پڑ رہے ہیں تو کوشش کریں کہ جب بچے آئس کریم وغیرہ کا استعمال کر رہے ہوں تو اس کے اوپر وہ کچھ گرم چیز یا گرم دودھ نہ کھائیں. اگر آپ آئس کریم کھا رہے ہو تو صرف آئس کریم پہ ہی رہے. کوشش کریں کہ رات کو، کیونکہ رات کا جو موسم ہے وہ سرد ہو جاتا ہے اور ہم ایسی بہت سی غلط فہمیاں ہیں، سب کو لگتا ہے کہ گرم موسم میں ٹھنڈی چیز کھانے سے ہمیں بہت سکون ملتا ہے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. وہ صرف ہمارے جسم کی ہماری ضرورت ہوتی ہے وہ، تاکہ ہم اس سے خوش ہو جائیں. ہمارے دل کو وہ چیز خوشی دیتی ہے کہ ہم ٹھنڈا کھاتے ہیں یا برف کا استعمال کرتے ہیں. ہاں کوئی چیزیں ہیں جو چہرے پہ لگانے والی جو ہے وہ واقعی میں بہت اثردار ہوتی ہے، لیکن وہ صرف ہمارے جسم کی ایک ضرورت ہوتی ہے کہ کیونکہ ہمارا جو جسم ہے، ہمارا دماغ، ہمارا دل، اللہ نے اس میں اتنی قوت دی ہے کہ وہ سمجھ جاتا ہے کہ ہمیں کیا کھانا ہے، ہمیں گرم کھانا ہے، ہمیں پینا ہے. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم جب چائے پیتے ہیں چائے کے بعد ہم فوراً پانی پی لیتے ہیں. تو کیونکہ وہ ہمارے دماغ نے نہیں کہا ہوتا ہے، وہ ہم کو ایسا لگتا ہے کہ پانی، میں نے ابھی چائے پیا ہے تو میں پانی پی لوں، جبکہ یہ بھی بہت ہی بری عادت ہوتی ہے کہ چائے کے اوپر آپ نے پانی پی لیا. پورے دانت، اگر دانتوں کی شکایت شروع ہوتی ہے تو چائے کے اوپر پانی پینا یا کافی کے اوپر پانی، جیسے کوئی بھی گرم چیز آپ نے پیا ہو اور اس کے اوپر آپ نے فوراً ٹھنڈی چیز پی لی ہو، تو یہ چیزیں آپ کے منہ کی بدبو، دانت کا خراب ہونا، مسوڑوں سے خون آنا، یہ اس کے جو ہے اثرات ہوتے ہیں جو ہم جو کھاتے ہیں. تو ان چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے. اور یہ جو میں نے قہوہ آپ کو بتایا تھا، وہ قہوہ آپ اپنے بچوں کو بھی دے سکتے ہو، لیکن صرف 2 ٹیبل سپون تک آپ دے سکتے ہو، کیونکہ اس میں بہت سی ایسی چیزیں جو گرم ہوتی ہے، تو آپ دن میں 2 دفعہ اپنے بچوں کو دے سکتے ہو. آپ کے بچوں کو انشاءاللہ اس سے بھی بہت بہت فرق پڑے گا اور آپ کا جو یہ موسم ہے انشاءاللہ بہت آسانی سے نکل جائے گا اور ہے فیور سے بھی آپ کو ایک حد تک بہت آرام مل جائے گا. تو آپ کوشش کریں کہ کچھ چیزوں کا آپ دھیان رکھیں. ایسے موسم میں سوتی کپڑے پہنیں جو جسم کے لیے اچھے ہیں، اور اپنے ہاتھ میں ہمیشہ ایک
ایک رومال ہوتا ہے. پہلے ہم رومالوں کا استعمال کرتے تھے اور کیونکہ اس سے کوئی بھی کیمیکل نہیں ہوتا ہے, کوئی بھی خرابی نہیں ہوتی, پھر ہم اس کو دھو کے پھر اس کا استعمال دوبارہ کرتے تھے. اور یقین مانیں جب تک ہم رومالوں کا استعمال ہو رہا تھا تب تک ہم بہت سی ناک کی بیماریوں سے بہت دور تھے. لیکن ہم نے ابھی ٹیشوز اور وائپس یوز کر لیے جو کہ بہت اچھے بھی ثابت ہوتے ہیں, ایسے نہیں کہ خراب ہے, لیکن ہے فیور کو جو بڑھاوا جو دیتے ہیں وہ یہی سب چیزیں ہوتی ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بولیے. جی آواز بہت دھیمی آ رہی, کیسے آپ ٹھیک ہیں؟ میں ٹھیک ہوں الحمد للہ, آپ بتائیں. جی میں نے یہ پوچھنا تھا کہ یہ دل کی دھڑکن کے لیے آپ کچھ بتا سکتی ہیں؟ دل کی دھڑکن آپ کی تیز ہو جاتی ہے؟ جی. دوسرا یہ ہے کہ مجھے اسکول کے کیا فائدے ہیں, اس کے کیا نقصانات ہیں, یہ کہاں مطلب کتنا لیا جا سکتا ہے؟ جی ایسب گول, آپ کو کوئی شکایت ہے, آپ دوائیاں لیتے ہو یا کچھ, کس وجہ سے آپ کو ایسب گول پینا ہے؟ میرا ایکچولی یہ ہے کہ میرے پیس میکر تھا, میرے بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا تھا, مجھے کسی نے کہا کہ یہ لیں, تو اچھا کوئی کہہ رہا ہے کہ اتنا نہیں لینا چاہیے. اس سے فائدہ تو یہ ہوا کہ جو بالکل ایسے کرمس سے آتے تھے وہ کافی فرق پڑا, مگر کبھی کبھی نا سلو جیسے دھڑکن ہوتی ہے. اچھا اچھا. تو یہ مجھے پوچھنا تھا. دوسرا کسی نے بولا کہ واٹر میلن نہیں کھانا چاہیے, میں واٹر میلن سے بھی میرا بلڈ پریشر کنٹرول رہتا ہے. اچھا تو واٹر مجھے یہ میلن. پوچھنا ہے کہ اس میں زیادہ شوگر ہوتی ہے, لینا چاہیے یا نہیں, پلیز ذرا اس کے ایکسپلین کر دیجیے. اچھا آپ کا بہت شکریہ. آپ کو بلڈ پریشر کی شکایت ہے؟ میں لیتی ہوں بائسپورل لیتی ہوں, میرے پہلے 2 سرجریز ہوئی ہیں. اچھا ٹھیک ہے. پیس میکر ہے تو وہ بلڈ پریشر کنٹرول کرنے کے لیے. اوکے چلے ٹھیک ہے, انشاءاللہ میں آپ کو بتاتی ہوں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ, مہربانی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایک کال لیتے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بولیے. جی بہن سے پوچھنا ہے, جو نہیں بیٹ روٹ ہے, چقندر ہے, چقندر. جی 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 وہ جب اس کا جوس بناتے ہیں پیتے ہیں پیٹ میں درد ہو جاتا ہے, پھر کیا کرنا چاہیے؟ چقندر کا جوس آپ کس وجہ سے پی رہے ہو, کیا ریزن ہے جو آپ لے رہے ہو چقندر؟ وہ جو نہیں بلڈ کی کمی ہے. اچھا اچھا ٹھیک ہے, چلے میں انشاءاللہ آپ کو بتاتی ہوں. وہ بلڈ پریشر پر بھی کام کرتا ہے. اچھا یہ بتانا جو بلڈ پریشر کے لیے بھی ٹھیک ہے یا نہیں. ٹھیک ہے چلے میں بتاتی ہوں آپ کو. ٹھیک ہے جی تو بلڈ پریشر کے بارے میں بھی تھوڑا بتانا. جی انشاءاللہ میں بتاتی ہوں. ہائی بلڈ پریشر کے لیے. اوکے جی ٹھیک ہے, خدا حافظ. ناظرین کچھ سوالات میرے طرف آ گئے ہیں تو انشاءاللہ میں اس کے جوابات ابھی شروع کر دوں گی. تو کوئی اگر چیز رہ گئی ہو تو بریک کے بعد انشاءاللہ میں یہ چیز آپ کو پوری طرح سے بتاتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.